नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम टॉपिक 1 अल्लाह पढ़ रहे हैं और उसमें हम 1.3 अल्लाह की बख्शिश पढ़ रहे हैं। हम कुरान मजीद का पहला टॉपिक अल्लाह पढ़ रहे हैं। अल्लाह टॉपिक को भी हमने 12 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। टॉपिक अल्लाह में वो आयतें हैं जिनमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ख़ुद अपने बारे में बताया है। 1.3 अल्लाह की बख्शिश उन 12 सब टॉपिक्स का थर्ड टॉपिक है, जिसमें हम वो आयतें पढ़ेंगे जिनमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ भी करता है और उन पर रहम भी करता है। ख़ास बात इस बुक की ये होगी कि यहाँ इस बुक में बख्शिश का ज़िक्र होगा कि अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ भी करते हैं और रहम भी करते हैं। पूरे कुरान मजीद में जहाँ भी अल्लाह की बख्शिश की आयतें आई हैं, हम वो सारी आयतें एक साथ पढ़ेंगे और समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम अल्लाह के सिफ़ाती नाम गफ़ूर, गफ़्फ़ार, रहीम, अफ़ूफ़ समझेंगे, तो आयतें समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि ये सारे नाम जो है वो आयतों में रिपीट होंगे, तो अगर हमें ये नाम अच्छी तरह से पहले से समझ में आए होंगे तो हमें बार बार इन आयतों की जो इन नामों की तफसीर है वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक ही बार में हम इसे अच्छी तरह समझ लेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जैसा हमें ये आयतें समझाना चाहता है वैसा समझा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस बुक को समझने के लिए हमें गुनाह बुक भी समझनी होगी, इसीलिए हमने गुनाह बुक इस बुक से पहले की, ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि गुनाह क्या होते हैं। क्योंकि जब हमें गुनाह पता होंगे तभी हमें अल्लाह की बख्शिश समझ में आएगी। ये आयतें ज़्यादातर इस बुक में वो आयतें हैं जिसमें गुनाह का ज़िक्र है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये चीज़ गुनाह है, ये चीज़ गुनाह नहीं है, ऐसा करोगे तो गुनाह नहीं होगा, ऐसा करोगे तो गुनाह होगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर गुनाह हो जाएंगे तो अल्लाह ताला बख्शिश करने वाले हैं, अगर हम बख्शिश तलब करेंगे तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देंगे। इसलिए इस बुक को पढ़ने से पहले हमने गुनाह बुक पढ़ी थी। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे अल गफ़ूर। अल्लाह का बहुत ही ख़ूबसूरत नाम है अल गफ़ूर, द फॉरगिविंग, यानी माफ़ करने वाला। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं कि अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं तौबा करने वालों से। लेकिन तौबा कौन करता है? वो जिसने गुनाह किया हो। तो क्या अल्लाह ताला गुनाहगारों से मोहब्बत करते हैं? हाँ, अगर वो तौबा कर लें और अल्लाह की तरफ पलटें, यानी गुनाह का ख़याल भी दिल से निकाल दें और दोबारा अल्लाह ताला की ओबीडियंस की तरफ आ जाएं, यानी अल्लाह की फर्मा बरदारी करें। ऐसे लोगों से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। इंसान गुनाह क्यों करता है? क्योंकि वो कमज़ोर पैदा किया गया है। वो फ़रिश्ता नहीं है जो गुनाह से पाक हो। लेकिन ये गुनाह करने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बहुत बड़ा रीज़न गुनाह का लैक ऑफ नॉलेज है, यानी ला इल्मी। लेकिन ला इल्मी किससे? ला इल्मी कुरान से। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, आपको दुनिया की बहुत ज़्यादा तालीम आपके पास हो, लेकिन उसके बाद भी आपसे गुनाह हो रहे हों, क्योंकि आपको कुरान की नॉलेज नहीं है। आपको पता नहीं है कि ये हराम है, ये हलाल है, ये कबीरा गुनाह है, ये सगीरा गुनाह है। आपको नहीं पता और आप गलत रास्ते पे चल दें और आप गुनाह करें, तो कुरान की ला इल्मी की वजह से गुनाह होते हैं। यानी आपको नॉलेज ही नहीं है कुरान की, यानी कुरान की ला इल्मी की वजह से इंसान गुनाह करता है। वैसे तो हम मोरल साइंस की बुक्स और दुनिया की हज़ारों बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि झूठ बोलना गुनाह है, सिन है, चोरी करना गलत है। ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम ना झूठ बोलना छोड़ते हैं, ना गीबत करना, ना दूसरे गुनाह। आखिर क्यों?
کیونکہ ہم جانتے نہیں کہ یہ کتنے بڑے گناہ ہیں، زندگی میں ان کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور دنیا میں اس کی کیا سزا ہے، اور مرنے کے بعد ان کی کیا سزا ملے گی۔ اگر ہمیں اس چیز کا علم ہو تو ہم گناہ نہ کریں۔ اللہ اور رسول کی نافرمانی کا ہر کام گناہ کہلاتا ہے۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک چھوٹے گناہ یا صغیرہ گناہ، دوسرے بڑے یا کبیرہ گناہ۔ چھوٹے گناہ وہ ہیں جن کی کوئی سزا نہیں بتائی گئی، نہ کوئی شدید الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے۔ صغیرہ گناہ وہ ہیں جن کو ہم معمولی سمجھ کر انجانے میں دن رات کرتے ہیں، لیکن وہ استغفار سے، وضو سے، 5 وقت کی نماز سے، عمرہ کرنے سے، جمعے سے جمعے تک کی نمازوں سے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے روزوں سے، چھوٹے گناہوں کے یہ کفارہ بن جاتا ہے، یعنی یہ جو عبادت ہوتی ہے یہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور گناہ دھلتے رہتے ہیں بشرطے کہ کبیرہ گناہ سے بچا گیا ہو۔ کبیرہ گناہ کے بارے میں ارادہ کرنا بھی صغیرہ گناہ ہے۔ اگر ہم کسی بڑے گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ بھی صغیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ کبیرہ گناہ وہ ہے جن کی قرآن حدیث میں واضح طور پر جہنم کی سزا بتائی گئی ہے، یا جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید غصے کا اظہار کیا، جیسے فلاں ہلاک ہوا، فلاں پر لعنت ہے، یا فلاں سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے، یا ان کو اللہ پاک نہیں کریں گے، یا فلاں پر اللہ نظر کرم نہیں کرے گا۔ یہ سب جب بھی الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ میں کچھ بڑے درجے کے گناہ ہوتے ہیں اور کچھ کم درجے کے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، جیسے شرک، والدین کی نافرمانی، جھوٹی گواہی دینا بڑے درجے کے کبیرہ گناہ ہیں۔ تکبر کی وجہ سے صغیرہ گناہ کو معمولی سمجھ کر بار بار کرتے رہنے سے بھی کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں۔ اگر ہم صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بار بار کرتے رہتے ہیں تو وہ بھی بڑے بن جاتے ہیں۔ جیسے اگر 3 آدمی بیٹھے ہوں اور ان میں سے 2 آدمی آپس میں سرگوشی یعنی کان میں دھیرے دھیرے بات کر رہے ہوں تو یہ صغیرہ گناہ ہے، یعنی چھوٹا گناہ ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کام تیسرے آدمی کو تکلیف پہنچانے کے لیے کریں گے تو یہ کبیرہ گناہ بن جائے گا۔ سب ہماری نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری نیت کیسی ہے۔ لیکن بڑے گناہ چھوٹے گناہ کی طرح معاف نہیں ہوتے جب تک کہ انسان توبہ نہ کرے یا کفارہ نہ دے یا اپنی سزا نہ بھگتے۔ بڑے گناہوں کی لسٹ قرآن میں بتا دی گئی ہے۔ اب ہم جو آیتیں پڑھیں گے اس میں ہمیں ساتھ ساتھ گناہ بھی پتہ چلیں گے اور ساتھ ہی سزا بھی۔ اگر انسان وہ سزا دنیا میں لے لیتا ہے تو وہ جہنم کی سزا سے بچ جاتا ہے، اور اگر دنیا میں سزا سے کسی طرح خود کو بچا لیتا ہے تو آخرت میں اسے جہنم میں اس گناہ کی سزا ملتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی سے گناہ ہو جاتا تو وہ خود اپنے آپ کو پیش کرتا تاکہ یہاں سزا مل جائے، وہاں جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 31 میں کبیرہ اور صغیرہ دونوں گناہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ پھر سورہ نجم آیت نمبر 32 میں بھی دونوں گناہوں کا ذکر ہے۔ انسان کے دل اور زبان کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جو انسان کے دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر آتا ہے۔ اگر دل صاف ہوتا ہے تو زبان بھی صاف ہوتی ہے، اگر دل خراب ہوتا ہے تو زبان سے بھی وہی نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو پاک رہتے ہیں اور بار بار توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ پاک رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ پاکی دونوں طرح کی ہوتی ہے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ باہر سے انسان جب پاک ہوتا ہے جب وہ خود کو صاف رکھتا ہے، جیسے نہانا، سر دھونا، ناخن کاٹنا، بال صاف کرنا، باوضو رہنا، صاف پاک کپڑے پہننا،
یہ سب باہر کی پاکیزگی ہے۔ اندر کی پاکیزگی یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھنا، اندر کی گندگی یعنی شرک، بدعت، جھوٹ، لالچ، حسد، جلن، ناشکری جیسی چیزوں سے اپنے دل کو پاک رکھنا، یہ دل کی پاکیزگی ہے۔ ہمارا دل ایک پیالے کی طرح ہے۔ جیسے ہم اپنے گھر کے پیالے کو گندا ہوتے ہی دھوتے ہیں، تبھی ہم اس میں جوس یا چائے کچھ بھرتے ہیں، اسی طرح سے اگر ہمارا دل صاف ہوتا ہے تبھی اللہ کی اس میں رحمت آتی ہے۔ یہ بہت خاص بات ہے کہ اگر ہمارا دل صاف ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی آئے گی۔ اگر دل کا پیالہ گناہوں کی وجہ سے گندا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا دل صاف ہو۔ دل صاف رکھنے کے لیے سب سے پہلے خیالات کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے بعد بھی کچھ گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہر وقت استغفار کرتے رہیں۔ اس سے اگر دل کا پیالہ گناہوں کی وجہ سے گندا بھی ہوگا تو اللہ کی بخشش سے صاف ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت اچھے کام کرتے رہیں۔ جیسے گندے پیالے میں اگر ہم صاف پانی ڈالتے جائیں گے تو ساری گندگی باہر آ جائے گی، اسی طرح نیک کام کرنے سے گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی گناہ دھلتے ہیں اللہ کی رحمت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی میں پریشانیاں، غم ہماری ہی گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، کیونکہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں، آسمان سے غضب اترتا ہے۔ لیکن جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر گناہ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہر وقت اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے، ہر وہ کام کیا جائے جو اللہ کو پسند ہو، اور ہر اس کام سے بچا جائے جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان اللہ کا حق بھی دے اور بندوں کا بھی۔ اللہ کے حق میں فرض عبادات کے بعد جو بھی ایکسٹرا عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے، جیسے نفل نماز پڑھنا۔ اب جو ہم فرض عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو فرض ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو ہر ایک مسلمان کو، کلمہ جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو فرض عبادت تو کرنی ہی کرنی ہے۔ لیکن ہمیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے نفلوں کی طرف جانا چاہیے، یعنی نفل روزے رکھنا، نفل نمازیں پڑھنا، نفلی صدقات کرنا، اور وہ سارے کام جو قرآن مجید میں اللہ نے کرنے کو کہے ہیں یا جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو یہ سب وہ ایکسٹرا کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں۔ الغفور یعنی بے حد بخشش فرمانے والا۔ اب اللہ کا نام جو الغفور ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ یہ لفظ مغفرت سے ہے، یعنی ڈھانپ دینا، چھپا دینا۔ اللہ نہ ہی صرف ہمارے گناہوں کو بخشتا ہے بلکہ انہیں دوسروں سے چھپا بھی دیتا ہے۔ کتنے بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہ گار ہوتا ہے اور اس کے گناہ کا علم صرف اسی کو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو چھپا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ غفور ہیں۔ گناہ انسان کی شخصیت کو داغدار کرنے والی چیز ہے، لیکن ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ انسان کی خطاؤں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں چھپا بھی دیتا ہے۔ گناہ چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، ظاہر ہوں یا چھپے، وہ سب اللہ کی نظر میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب کا علم ہوتا ہے کہ کون گناہ کر رہا ہے۔ اللہ
اللہ تعالیٰ اس بات کو بے حد پسند فرماتے ہیں کہ اس کے بندے اس سے معافی مانگیں اور وہ انہیں معاف کرتا رہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، پھر انسان پریشان ہوتا ہے کہ اب میرا کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی بخشش کا یقین دلاتے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، بخشش طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والے ہیں۔ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک انسان کا آخری وقت نہ آ جائے۔ کبیرہ گناہ کے بعد بھی توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اس لیے بندے کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرتا رہے، نیکیاں کرے، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ کوئی کہیں بھی اگر گندگی ہوگی اور آپ اس کو صاف کپڑے سے صاف کر دیں گے تو وہ گندگی صاف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم نے گناہ کیے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد جب ہم بہت سارے اچھے کام کر لیتے ہیں تو وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اب استغفار کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عام استغفار اور دوسرا ہوتا ہے خاص استغفار۔ عام استغفار وہ جو انسان کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت استغفر اللہ پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ اسے نہیں پتہ اس نے کب کون سا گناہ کیا، کب کس کا دل دکھا دیا، کب دل میں کیا وسوسہ آیا، کب زبان سے کیا بات نکل گئی، کب اس کے ہاتھ پاؤں سے گناہ ہو گیا، تو اسے ہر وقت استغفار تو کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اب خاص استغفار کیا ہوتا ہے؟ بڑے گناہوں کے لیے خاص طور سے اپنے گناہ یاد کر کے استغفار کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرے کہ گناہ نہ ہو، نماز ادا کرے، روزے رکھے، کبیرہ گناہوں سے بچے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے رزق میں بھی کمی ہوتی ہے، بیماریاں آتی ہیں۔ جب ہم گنہگار ہوتے ہیں تو رزق بھی کم ہوتا ہے ہمارا اور بیماریاں بھی آتی ہیں۔ انسان دوسروں کو بھی معاف کرے، اپنے قریبی لوگ، گھر والے، رشتہ دار، انہیں بھی معاف کر دے۔ خادموں کو ہر روز 70 بار معاف کرنے کا حکم ہے۔ اگر انسان بندوں کو معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کر دیں گے۔ اس کی بہت بڑی مثال یوسف علیہ السلام کی ہے، جنہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے محسن کہا، اور فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفار کو معاف کیا تھا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے تو ہمیں بھی بندوں کو معاف کرنا چاہیے۔ استغفار اللہ کی رحمت لانے کا ذریعہ ہے، بارش، مال و اولاد میں برکت کا ذریعہ ہے، مرنے کے بعد بھی رحمت، دنیا کے غم سے چھٹکارا، قوت میں اضافہ، کاموں میں رکاوٹ دور کرنے، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم استغفار کریں گے تو اس کے بہت سارے فائدے ہمیں دنیا میں بھی ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ جو شخص استغفار کرتا ہے فرشتے بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے، اسے معاف کر دے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اس کی حمد و ثنا کرے، معافی مانگے، صدقہ کرے، دعائیں پڑھ کر معافی مانگے، نماز میں الغفور نام سے معافی مانگے کہ یا غفور مجھے بخش دے، تو بہت بخشنے والا ہے، مجھے بخش دے۔ 2 سجدوں کے درمیان، سلام پھیرنے کے بعد، میت کے فوت ہونے کے بعد اپنے والدین کے لیے استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ دعا یاد کر لیتے ہیں ایک، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے۔ اے میرے رب، بلا شبہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ ایک اور دعا یاد کر لیتے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب، بخش دے اور رحم کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کا نام تھا الغفور۔ اس کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں گے تو ہمیں بہت ساری آیتیں انشاءاللہ سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ بس ایک بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح سے قیامت کے دن میدان حشر میں
دو گروپس ہوں گے، ایک سیدھے ہاتھ والوں کا، ایک الٹے ہاتھ والوں کا۔ سیدھے ہاتھ والے وہ ہوں گے جن کو ان کے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور الٹے ہاتھ والے وہ ہوں گے جن کو ان کے اعمال نامے الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ یعنی ایک وہ گروپ ہوگا جو اللہ کے راستے پر چل کے آیا ہوگا، اور دوسرا وہ گروپ ہوگا جو شیطان کے ساتھ چل کر آیا ہوگا۔ تو دنیا میں بھی دو ہی گروپس ہیں، ایک گروپ ہے جو اللہ کے راستے پر جا رہا ہے، اور دوسرا گروپ ہے جو شیطان کے راستے پر جا رہا ہے۔ تو جو اللہ کے راستے پر جا رہے ہیں لوگ، جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے وہ فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن جو شیطان کے راستے پر جا رہے ہیں لوگ، وہ بھی آگے تک پہنچ کر، یعنی شرک کر کے، بدعت کر کے، اگر وہ پلٹنا چاہیں اور پلٹ کر وہ اللہ کے گروپ کی طرف آنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی بخش دیتا ہے، اگر وہ سچے دل سے معافی مانگ لیں اور وہ پلٹ آئیں، شیطان کو چھوڑ دیں، اس گروپ کو چھوڑ دیں اور چھوڑ کر وہ اللہ کے گروپ میں آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بھی سارے گناہ بخش دیتا ہے، کیونکہ وہ الغفور ہے۔